बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, सलाम शुहदाए करबला। माह मुहर्रमुल हराम की निस्बत से इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान नुरीद फ़ातिमा आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन किराम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, ये काफ़िला इश्क व मोहब्बत अब उस मरहले में दाखिल हो रहा है कि जहाँ आंसुओं की ज़ुबान से तो ज़िक्र किया जा सकता है, मगर आज जब हम 7 मुहर्रमुल हराम को, उन कुर्बानियों को याद करते हैं, तो मेरे ज़हन के अंदर ये अशार मचल रहे हैं कि प्यास की शिद्दत गवारा की मगर छोड़ा न हक। प्यास की शिद्दत गवारा की मगर छोड़ा न हक। किस कदर साबिर था हर एक नौजवान अहले बैत, और ज़ेर खंजर कट रहे थे प्यास से सूखे गले। ज़ेर खंजर कट रहे थे प्यास से सूखे गले। करबला में हो रहा था इम्तहान अहले बैत। ये न सिर्फ अहले बैत अतहार का इम्तिहान था, बल्कि उनके असहाब का और उस वक्त के हर उस मुसलमान का इम्तिहान था जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था। आज वफ़ाओं की इस काफ़िले में हम ज़िक्र करेंगे शहज़ादा हसन शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत का। आज हम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के नौनिहालान और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के महकते हुए फूल और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शहादत का ज़िक्र करेंगे। मेरे साथ इस गुफ्तगू में हस्ब साबिक शरीक होंगी मेरी पहली मेहमान मोहतरमा ज़िया बतूल साहिबा, आपको खुश आमदीद कहूँगी। जी शुक्रिया। मेरी दूसरी मेहमान मोहतरमा शबाब फ़ातिमा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। और हस्ब साबिक मरियम मुनीर भी हमारे साथ हैं। तो मैं मरियम आपसे गुजारिश करूँगी कि पहले प्रोग्राम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नौनिहालों के नाम कोई मनकबत पेश करें। मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है। मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है। नूरे नज़र नबी का तैबा से जा रहा है। मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है। बोले हुसैन नाना छुटता है ये मदीना, छुटता है ये मदीना। बोले हुसैन नाना छुटता नहीं मदीना, छुटता नहीं मदीना। इस्लाम को बचाने शबीर जा रहा है। इस्लाम को बचाने शबीर जा रहा है। जाके बकी में भी
جا کر بقی میں بھی اماں سے یوں پکارا، اماں سے یوں پکارا، اب لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے، اب لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے، نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے، مقتل میں سر کٹا کر اکبر کو خون دے کر، اکبر کا خون دے کر، مقتل میں سر کٹا کر اصغر کو خون دے کر، اصغر کا خون دے کر، شبیر اپنے نانا کا دین بچا رہا ہے، شبیر اپنے نانا کا دین بچا رہا ہے، نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے، مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مریم۔ ناظرین کرام، سلام شہدائے کربلا میں آج اس ذکر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گی کہ شاید اس ذکر کو کرتے ہوئے کئی بار میرا حوصلہ ٹوٹ جائے، کئی بار میں اپنے خود پر ضبط نہ رکھ سکوں، کیونکہ آج ساقیہ کوثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ان نونہالوں کی شہادت کا تذکرہ ہے کہ جن پر پانی بند کر دیا گیا، پیاس کی شدت سے جن کے حلق سوکھ گئے، اور اس عالم میں جن کو قسم پرسی کے عالم میں شہید کیا گیا۔ ضیاء، میں چاہوں گی کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ذکر کیا 7 محرم کی نسبت سے گریہ کا، تو یہ تو ایک ایسا وقت ہے 7 محرم کا خانوادہ رسالت پر، رفقائے امام حسین علیہ السلام پر، کہ اس پر کائنات کی ہر شے گریہ کرتی ہے، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء، حور و غلماں اور فرشتے تک گریہ کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی اس مصیبت پر، اس امتحان پر اور اس میں ان کے صبر و رضا پر نہ صرف یہ کہ گریہ کرتا ہے بلکہ سلام پیش کرتا ہے ان کے صبر کو، ان کے استحکام کو۔ آج جو 7 محرم کا دن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں،
تو پہلے بھی ہم نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ پانی بند کر دیا گیا آل رسول پر 3 محرم الحرام کو. یہ 7 محرم الحرام کا روز ہے جی وہ دن ہے کہ جس دن جو تھوڑا بہت پانی ان کے خیموں میں جمع تھا پینے کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا. آج کے دن سے نہ پینے کے لیے پانی ہے اور وضو بھی کے لیے بھی پانی مہیا نہیں ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ارواح ہیں جو تیمم کے ساتھ بھی اپنی تمام عبادات کو جاری و ساری رکھے ہیں, اور اس پیاس کے ساتھ, سوکھے لبوں کے ساتھ اور کلیجے کو چھلنی ہوتی ہوئی پیاس کے ساتھ, اس لیے کہ صحرائے عرب میں اگر آپ پیاس کا تصور کریں تو اس سے بھی حلق خشک ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس پیاس میں بھی جہاں اپنے استحکام کو برقرار رکھا, وہاں جہاں سب کے نام ہیں, وہاں آج کا دن ہم خاص طور پہ بات کریں گے شہزادہ قاسم ابن حسن ان کی جی علیہ السلام میں کی. بھی آپ نے کہی ہے جی بالکل. تو میں چاہوں گی کہ ان کی شان میں پہلے اپنی منقبت کے کچھ جی اس سے میں ضرور وہ اشعار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وہ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کے یہ صاحبزادے جناب قاسم علیہ السلام جو تھے, یہ تمام بنی ہاشم میں ان چند لوگوں میں سے تھے جن کے حسن و جمال اور شمائل کی کوئی انتہا نہ تھی. جیسے سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں کہا حسن جی علیہ بالکل السلام بلکہ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شہزادہ قاسم, جناب عباس اور جناب سیدنا امیر حمزہ, یہ ایسے 3 نام ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ جن کے حسن و جمال پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی اہل مدینہ کی, کوئی ان کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا. تو ان شہزادے کے لیے کچھ اشعار جو ہے وہ پہلے میں آپ کی اجازت سے. بسم اللہ. سجا کربلا میں وہ نوشہ حسن کا, سبحان اللہ. سجا کربلا میں وہ نوشہ حسن کا, فلک دیکھتا تھا وہ منظر پھبن کا. اللہ. فلک دیکھتا تھا وہ منظر پھبن کا, بہت نرم و نازک دلاور علی کا, بہت نرم و نازک دلاور علی کا. کیا بات ہے. مگر کھینچتا تھا کلیجہ وہ رن کا, مگر کھینچتا تھا کلیجہ وہ رن کا. وہ فروا کی آسوں امیدوں کا مرکز, کیا بات. وہ فروا کی آسوں امیدوں کا مرکز. بے شک. بہت خوشنما پھول نوری چمن کا, بہت خوشنما پھول نوری چمن کا. حسین ابن زہرا کی نصرت کی خاطر, بے شک. حسین ابن زہرا کی نصرت کی خاطر چلا سوئے مقتل اساسہ حسن کا, بے شک. کیا بات. چلا سوئے مقتل اساسہ حسن کا. اللہ اکبر. شہادت پسر کی وہ دل دوز ایسی, شہادت پسر کی وہ دل دوز ایسی کہ شبیر بھولے جنازہ حسن کا. سجا کربلا میں وہ نوشہ حسن کا. امام حسن علیہ السلام, جہاں میں نے یہ بات کی خاص طور سے کہ یہ جو تینوں خانوادہ رسالت کے اور بنی ہاشم کے جو چاند تھے جناب امیر حمزہ, اور پھر اس کے بعد ان میں ایک مماثلت ہے ان کے اندر کہ یہ نہ صرف یہ کہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے اور واقعی ان کے اوپر نظر نہیں ٹھہرتی تھی, اسی طرح سے شہادت بھی جناب سیدنا امیر حمزہ کی بھی اس قدر دل دوز تھی, اور کہ ان کی لاش بھی جو ہے وہ سلامت نہ رہی, اور تاریخ کے اندر موجود ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کے شکم کو چیر کر ان کا کلیجہ باہر نکال لیا گیا. اسی طرح سے امام قاسم جو ہیں, حضرت قاسم علیہ السلام, ان کی شہادت بھی اس قدر دلدوز ہے کہ جب ہم ان کی شہادت کی طرف آئیں گے جی بالکل تو وہ اس میں ضرور ہم اس کا تذکرہ کریں گے. شباب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہاں جب ہم ماؤں کے حوصلے کی بات کرتے ہیں تو کربلا, جس کو میں ہمیشہ آدھا آدھا تقسیم کرتی ہوں, سیدنا امام حسین علیہ السلام اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے لال قربان کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج 7 محرم ہے, اور جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ آج کے دن, اور ضیاء نے بھی کہا کہ قافلہ حسینی میں پانی کا ذخیرہ ختم ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ قافلہ حسینی میں پانی کا ذخیرہ ہے اور چند قدم پر فرات بہہ رہی ہے. اس سے جانور پی سکتا ہے, چرند پی سکتا ہے, پرند پی سکتا ہے, انسان پی سکتا ہے, لشکر یزیدی پی سکتا ہے, نہیں پی سکتا تو حسین کے بچے پانی نہیں پی سکتے. ساقیہ کوثر کی اولاد پر پانی بند اور کس کے بچے پانی نہیں پی سکتے؟ کوئی عام انسان نہیں ہے امام حسین علیہ السلام. امام علی مقام کوئی عام انسان نہیں, نواسہ رسول ہیں. اپنا کردار اتنا بڑا ہے امام علی مقام کا, کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جب چلتے ہیں تو اگر چاہیں تو زمین بھی گواہی دے کن کے اولاد ہیں, کیونکہ ان کی اولاد ہے جن کے ہاتھ پر بھی جب پتھر آیا ہے تو اس نے گواہی دی ہے, کلمہ پڑھا ہے. ان کے بچے آج پیاسے ہیں,
ان کے بچے آج پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور کس نے پانی بند کیا ہے؟ وہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ جو کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کربلا 2 نفوس کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے, امام علی مقام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا. لیکن بی بی زینب کی قربانی بتانے سے پہلے میں اس قربانی کا بیک گراؤنڈ ضرور بتاؤں گی کہ وہ قربانی کہاں سے آئی, کن کے پوتے ہیں, کن کے بیٹے ہیں. یہ ان ہستی کے بیٹے پوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. بے شک, جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں. اور جعفر طیار, جب جناب جعفر طیار کی جب شہادت ہوئی تو رسول خدا گریہ کیا اور کہا کہ میں 2 شہادتیں نہیں بھولا, ایک جناب امیر حمزہ علیہ السلام کی اور ایک جناب جعفر طیار علیہ السلام کی. بالکل, دونوں قربانیاں رسول اللہ کبھی نہیں بھولے آخری دم تک. کہا یہ دونوں شہادتیں میرے دل پر نقش ہیں. ان کے پوتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مودت بھی سمجھی, جنہوں نے اتباع بھی سمجھی. ان کی گھٹیوں میں, ان کی آغوش میں یہ پلا ہوا تھا, یہ بنا ہوا تھا کہ تم نے قربانیاں دین اسلام کے لیے. اسی کو شباب ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام, سلام شہدائے کربلا, ان قربانیوں کو سلام, ان جذبوں کو سلام, ان ارواح مقدسہ کو سلام جو آج بھی زندہ ہیں, جن کا ذکر آج بھی زندہ ہے, جو خود ذاکر بھی ہیں اور مذکور بھی ہیں, اور رہتی دنیا تک, روز حشر تک ان کا ذکر اسی طرح جاری و ساری زندہ و تابندہ رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام, ہم سلام پیش کر رہے ہیں ان شہدائے کربلا کو, ان غازیوں کو, ان جذبوں کو, ان محبتوں اور وفاؤں کو کہ جنہوں نے سانحہ کربلا میں اپنے آپ کو ثابت کر دیا. اور آج ذکر ہے شہزادہ حسن علیہ السلام, شہزادہ قاسم کا, جن کے حسن و جمال کے تذکرے اشعار کی صورت میں اس طرح شاعر نے کہے کہ فانوس میں ہے شمع کہ ہے رخت بدن میں, فانوس میں ہے شمع کہ ہے رخت بدن میں, رخسار پہ گیسو ہیں کہ ہے چاند گہن میں, ہر شخص کی آنکھوں کو چکا چوند ہے رن میں, صحرے میں یہ چہرہ ہے کہ سورج ہے کرن میں, اور تڑپے گا وہ تربت میں جگر بند ہے جس کا, کیا گزرے گی اس ماں پہ یہ فرزند ہے جس کا. ضیاء, ہم بات کر رہے ہیں شہزادہ قاسم علیہ السلام کی, ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی, شہزادہ قاسم, جیسے آپ نے کہا کہ تڑپے کا جگر اس کا, کہ جو ان کی والدہ کی آپ نے بات کی, تو یہ جناب فروا کے پسر تھے, امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. اور ان کی روایات کے مطابق عمر جو ہے واقعہ کربلا کے وقت تقریباً 13 برس تھی. تقریباً 13 برس کا یہ شہزادہ, جس کے حسن و جمال پہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی, اور جو واقعی خانوادہ رسالت کا, بنی ہاشم کا وہ چشم و چراغ تھا کہ جس کو ایک نظر دیکھنے کی دنیا حسرت کرتی تھی. اچھا, اس میں ایک میں آپ کی قطع کلامی معاف, میں اس کے اندر صرف اتنا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ عمر کا اختلاف کہیں تھوڑا بالکل ہے, اسی لیے میں نے اسی وجہ سے, لیکن اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ نوجوان اہل بیت ہیں, یہ جوانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں کہ جن کی جوانی پر جوانوں کو بھی ناز ہے. بالکل, دیکھیں اس میں جو ہے حضرت قاسم کی عمر کے حوالے سے مختلف روایات ہیں, 9 برس, 12 برس, 13 برس سب لکھا گیا. اسی وجہ سے ہم اگر کچھ مستند روایات دیکھ لیں تو اس میں ہم قریباً 13 برس کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اب ان کا دیکھیں کردار دیکھیے, ان کی شخصیت دیکھیے کہ شجاعت میں یہ اپنے چچا حضرت عباس کی مثل تھے. اور حضرت عباس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بعین ہی مولا علی حیدر کرار کی نسبت رکھتے تھے, ان کی مثال تھے. اور جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جن کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے, اور جن کی بالکل شجاعت جن کے اوپر ختم ہے, تو یہ اس خانوادے سے ان کا تعلق ہے. دادا ان کے جو ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ, اور ان کی تربیت جو ہے وہ چونکہ ان کے والد گرامی امام حسن علیہ السلام کی شہادت اس وقت ہوئی جب یہ بہت چھوٹے تھے, کم سنی کے عالم میں تھے, تو اس لیے ان کی تربیت امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ہوئی. جناب فروا کی دیکھ بھال اور ان امام حسن علیہ السلام کے یتیموں کی دیکھ بھال امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری بنی. تو اس لیے اب یہی دیکھیے کہ پیارے بھائی امام حسن علیہ السلام کے بچھڑنے کے بعد یہ کس قدر عزیز ہوں گے, کس قدر پیارے تھے امام حسین علیہ السلام کو. کی نشانی تھی.
اور دیکھیے اپنی پھوپھیوں کو بھی کس قدر عزیز تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جگر گوشے تھے, وہ ہر وقت ان کا خیال رکھتی صرف اپنے بھائی کی نشانی جان کر. امام حسین علیہ السلام بھی ان کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے, اپنے بچوں سے زیادہ توجہ ان کو دیتے تھے, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے کردار کی جو چند اہم خصوصیات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ نرم مزاج تھے اور بہت زیادہ غریبوں یتیموں کا خیال رکھنے والے تھے. جس وقت ان کی شہادت کے وقت دیکھا گیا کہ ان کی پشت پر گٹھے پڑے ہوئے تھے, تو امام زین العابدین نے سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا نشان ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ غریبوں یتیموں اور بیواؤں کو جو یہ راتوں کو اپنی پشت پر لاد کر اناج. روایات میں تو یہ آتا ہے کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے وقت وصال جب ان کو غسل دینے کے لیے وہ چادر مبارک ہٹائی گئی جس میں اتھر سے, تب وہ نشانات ظاہر ہوئے. اتنی خفیہ سخاوت. جی وہ گھرانہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے وہ ان کے اندر حلم, ان کے اندر وہ کردار, اور امام حسین علیہ السلام چونکہ نماز شب اور پھر راتوں کو ہزار رکعت نماز پڑھنے والی ہستی تھے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے اس طرح سے کہ دیکھیں اپنے جان و مال اور کسی شے کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور شریعت محمدی کو بچا لیا. تو یہ چیزیں ان کی تربیت میں, ان کی گھٹی میں پڑی. بے شک. شباب, ہم بات کر رہے تھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پالوں کی, سیدنا اون محمد علیہ السلام کی. کیا ان کا جذبہ کیا تھا؟ دیکھیے ابھی جناب جعفر طیار پہ ہم نے چھوڑا کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو رسول خدا ان کے گھر تشریف لائے. بچے بڑے کمسن تھے, تو رسول اللہ نے ان کمسن بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ پروردگار جعفر طیار کے اولاد کو اتنا رزق دے, اتنا رزق میں اضافہ کر کہ یہ گنتے ہوئے تھک جائیں. رسول اللہ کی دعا ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے کے تاجروں میں سے ایک تھے اور وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے. دیکھیے یہاں پر ایک بات, یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ یہاں بعض لوگ جو ہیں کج فہم لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ خانوادہ سارا جو ہے وہ غریب تھا. میں نے یہ بات اسی لیے کہی ہے, میں نے یہ بات اسی سینس میں کی ایکسپلین کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بہت کم سن تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا, شہادت ہوئی, تو رسول خدا ان کے گھر تشریف لائے. یہ بچے بہت چھوٹے تھے اور رو رہے تھے, تو رسول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ پروردگارہ ان یتیموں کو کبھی رزق کی کمی نہ ہے. رسول اللہ جس کے لیے رزق کی دعا کر دیں تو آپ جانیے کہ کائنات کے تمام تر خزانے اس پہ نچھاور ہو جائیں گے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا شمار مدینہ کے امیر ترین تاجروں میں سے ہوتا تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا گھر وہ گھر تھا کہ جس در سے کبھی سوالی خالی نہیں گیا تھا. کئی 100 لوگوں کا لنگر روزانہ ان کے گھر سے چلتا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی جاتے شہادت کے لیے, لیکن وہی جو پچھلے پروگرام میں ضیاء نے بات کی تھی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مشیت عزدی کو سمجھتی ہیں, مشیت الہی کو سمجھتی ہیں. قرآن میں خود کہا ہے کہ اس نے مومنوں کو چھانا ہے, ان کے نفس اور ان کے مالوں کو, ان کے اولادوں سے. قربانی کا مقصد بھی کیا ہے کہ اپنی سب سے پیاری شے قربان کر دو. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں, ایک بچہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا, ایک بائیں ہاتھ میں. اور یہاں پر میں یہ ایک اور بات عورتوں کے کردار کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ بی بی زینب کائنات کی سردار کی بیٹی ہیں, سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی ہیں, ثانیہ زہرا ہیں. لیکن جب مدینے سے نکلی ہیں قافلے میں تو ان کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ اپنے شوہر عبداللہ سے کہتی کہ اولاد میرے ساتھ کر دیں, اس لیے کہ بی بی شریعت جانتی ہیں کہ اولاد پر حق اس کے باپ کا ہوتا ہے. خاموشی سے اس گھر سے اس قافلے کے ساتھ نکلی. قافلہ کچھ کوس جب آگے چلا تو ایک آواز آئی ہے کہ اے حسین رکو. جب دیکھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام پیچھے آ رہے ہیں, ایک ہاتھ جو ہے وہ ایک بچے کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے, دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کے کاندھے پر رکھا ہے, اور آگے بڑھ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ماری کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اے زینب اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ قربانی ساتھ لے جاؤ. یہ اظہار ہے ایک شوہر کی اپنی بیوی کی وفا اور اطاعت دکھانے کا, بے شک کہ یہ میری بیوی کتنی وفا شوہر اور کتنی اطاعت گزار ہے کہ اس نے اپنی زبان سے اظہار نہیں کیا کہ میں بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں, اتنی بڑی قربانی کے لیے جا رہی ہوں, میں خالی ہاتھ جاؤں, میرے بھائی کے بچے ساتھ ہیں, میں خالی ہاتھ ہوں. وہ دل میں وہ تڑپ لے کر میری بیوی مدینے سے نکلی. وقت آتا ہے قربانی کا تو اپنے بچوں کو پہلے قربان کرتی ہیں. جب وہ اولاد یہ آئی حوصلہ, ہے, یہ جرت, یہ دیکھیں یہ سبقت لے جانا, یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اتباع رسول کرتا ہے, یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو مودت اہل بیت کرتا ہے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اہل بیت کی عظمت کو سمجھتے تھے, وہ عارفین میں سے تھے. ان کے حوصلے کو سلام ہے. ضیاء آپ کی طرف آؤں گی. سیدنا قاسم کی شہادت. سیدنا قاسم کی شہادت سے پہلے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے خواتین کے کردار کی, تو میں ان کی والدہ کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. اب دیکھیے یہ صرف وہ ماں سمجھ سکتی ہے جس نے جوانی میں اپنے شوہر کو قضاء الہی سے کھو دیا
اور جناب قاسم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، اس کے کلیجے کی ٹھنڈک تھے جناب فروا کی. اور کیسی وہ پونجی تھی اس بیوہ کی کہ ایک ایک دن آسوں اور امیدوں کے ساتھ کس طرح سے پالا ہوگا شہزادہ قاسم کو. جب شب عاشور کا وقت آیا ہے تو ساری رات بی بی اپنے شہزادے سے یہی کہتی رہی کہ دیکھو اس بیوہ کو شرمندہ نہ کرنا. اللہ اکبر. اپنے بابا کے بھائی امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو ان سے پہلے فدا کرنا، ان کی اولاد سے پہلے فدا کرنا. پھر اس شہزادے کی آپ عظمت دیکھیے، اس کی بہادری دیکھیے کہ شب عاشور کو جو اس نے اپنی والدہ سے عہد کیا تھا اس کو نبھانے کے لیے صبح سے بار بار جاتا ہے. بار بار یہ شہزادے یہ شوق شہادت ہے، بالکل بار بار یہ شہزادے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بار بار امام حسین علیہ السلام کے خیمہ گاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں جہاد کی. امام ان کی جانب ایک نظر بھر کے دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اجازت نہیں دیتے. جب بار بار شہزادہ قاسم واپس بی بی فروا کی طرف پلٹتے ہیں تو بی بی فروا کو بہت تشویش ہوتی ہے. وہ کہتی مجھ بیوہ کی قربانی امام حسین علیہ السلام کیوں قبول نہیں کرتے؟ میرے پاس تو یہی ایک شہزادہ ہے قربان کرنے کے لیے، اگر اس کی قربانی قبول نہیں کریں گے میں سرخرو نہیں ہوں گی جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ ان کی بہو اپنی سب سے قیمتی اثاثے جن کے پیش نظر وہ آخرت ہے، بالکل جن کے پیش نظر وہ دائمی اجر و ثواب ہے. تو بی بی اس اذیت میں مبتلا ہے کہ میں جناب سیدہ کا سامنا کیسے کروں گی قیامت کو کہ اپنی اولاد قربان نہ کر سکی بی بی کی آل پر. خود اپنی چادر اٹھاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور امام حسن علیہ السلام نے وصیت کر رکھی ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ میں تمہاری نصرت کے لیے کربلا میں موجود نہیں ہوں گا. اپنے بھائی کی جانب سے اس کی یہ قربانی قبول کرنا، بس یہ وصیت تھی جس کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے اس کمسن شہزادے کو بھی جہاد کی اجازت دی. لیکن ان کی عمر ایسی ہے کہ گھوڑے پر خود سوار نہیں ہو سکتے. جناب عباس نے ان کو تیار کروایا ہے جہاد کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے ان کو کمر سے اٹھا کر سواری کے پشت پر سوار کیا. ان کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ پاتے تھے. اس بے مثل شہزادے نے اپنے آپ کو کس طرح سنبھالا ہوگا سواری پر. کبھی دائیں جانب جھکتے ہیں اپنا توازن قائم کرنے کے لیے، کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں. لیکن اس کمسن کی جنگ دیکھیے کہ جب وہ لشکر یزید کی طرف بڑھتا ہے تو فوجیں پرے ہٹ جاتی ہیں کہ علی کا شیر آ رہا ہے، علی کا شیر آ رہا ہے. خون امام حسن علیہ السلام جہاد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. فوجیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور دیکھیں جو لشکر یزید کے مورخ تھے انہوں نے خود لکھا کہ وہ جوان ایسا تھا کہ جیسے چاند اپنے ارد گرد نور کا حالہ کیے ہمارے درمیان آ رہا ہو. ہم اس کے پیچھے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے صرف اس جوان کی ایک شکل دیکھنے کے لیے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کے لیے. ناظرین کرام، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ مثال، یہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ان جوانوں نے، ان بچوں نے، ان معصوموں نے ہمارے لیے سنت کے طور پر اس عمل کو چھوڑا ہے. ذکر ہے شہدائے کربلا کی شہادتوں کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سلام شہدائے کربلا. مظفر وارثی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں سلام پیش کیا تھا کہ سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی، آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی، اور کربلا سامنے آتی جو وہ لاشیں لے کر، کربلا سامنے آتی جو وہ لاشیں لے کر، آنکھ تو آنکھ ہے پتھر سے برستہ پانی، اور کیسی بستی میں محمد کا مسافر ٹھہرا. بطول ذرا غور کریں
کتنی بڑی بات انہوں نے کی بالکل. کہ کیسی بستی میں محمد کا مسافر ٹھہرا, دھوپ خیمہ تھی دری ریت نظارہ پانی, اور تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی, بے شک تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی, کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی, اور کس کے سر فتح نے تاریخ کا صحرا باندھا, کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا, سرخ رو کون ہے دونوں میں لہو یا پانی, اور جب بھی ذکر شہداء دل نے مظفر چھیڑا, جب بھی ذکر شہداء دل نے مظفر چھیڑا, آنکھ ایک زخم بنی آنکھ سے ٹپکا پانی. ناظرین کرام, ان شہادتوں کا ذکر کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ درکار ہے. ضیاء, ہم شہادت سیدنا قاسم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے, ان کی شجاعت کی بات کر رہے تھے. یزیدی فوج کے اندر ان کی شجاعت کو کس طرح سے دیکھا جا رہا تھا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب امام حسن علیہ السلام کا یہ چاند لشکرگاہ کی طرف بڑھا ہے تو یزیدی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں. ابن سعد نے ایک بہت بڑا نامی گرامی پہلوان تھا فرزق شامی, اس سے کہا کہ اس نوجوان کے لیے جنگ کے لیے جاتا ہے, کیا آمادہ ہوتا ہے اس خون حیدری کو تہہ تیگ کرنے کے لیے؟ وہ شامی کہتا ہے کہ یہ اس چھوٹے بھولے بھالے بچے سے میں جنگ کروں؟ نہیں, میں اس سے جنگ نہیں کروں گا, کیونکہ میں تو بہت بڑا پہلوان ہوں, میرے بیٹے بھی مجھ سے بڑے پہلوان ہیں, میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجوں گا, یہ اس کے کرنے کا کام ہے. اس کا بیٹا جناب شہزادہ قاسم کی طرف بڑھتا ہے. لیکن آپ اس حیدری خون کا جوش دیکھیے, ان کی شجاعت دیکھیے, ان کی سپاہ گری دیکھیے, جن کی سپاہ گری میں تربیت شامل ہے جناب عباس جیسے شیر کی, امام حسین علیہ السلام جیسے جری کی, خون بطول کا جوش و جذبہ ہے اس کے وجہ اندر. الکریم. دیکھیں انہوں نے اس کو تہہ تیگ کیا, اس کے بیٹوں کو تہہ تیگ کیا, اور اس کے بعد ابن سعد نے کہا اور شمر نے کہا کہ دیکھو علی کے پوتے سے جنگ کرتے ہو ایک ایک کر کے, نہیں یہ تو تم لوگوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا, کیونکہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو آزما چکے تھے. بالکل, انہوں نے کہا کہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا, یہ تمہارا لشکر کاٹ ڈالے گا, یہ علی کا پوتا ہے. اس کے نتیجے میں تمام سنگ دل, تمام لعین جناب قاسم کی طرف دوڑے ہیں. جناب قاسم کے پاؤں میں نے پہلے بھی بتایا کہ رکاب میں نہیں پہنچتے تھے, ان کی کم سنی کے باعث ان کا توازن بگڑا اور وہ گھوڑے سے اپنی سواری سے نیچے پھسل گئے. اسی وقت انہوں نے اپنے چچا کو آواز دی ہے, امام حسین علیہ السلام کو آواز دی ہے کہ چچا میری خبر لیجیے. امام حسین علیہ السلام تیر کی طرح گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے اس یتیم بھتیجے کی جانب بڑھتے ہیں, لیکن رسول اللہ لعنت ہو قاتلان شہزادگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جب امام حسین پہنچتے ہیں تو اس وقت تک اس شہزادے کا نرم و نازک بدن گھوڑوں کی سموں کے تلے روندا جا چکا ہے. پیاس کی شدت سے خشک لبوں کے ساتھ اور کلیجے کی گرمی کے ساتھ یہ شہزادہ اس دنیا سے اس حالت میں گیا کہ باقیوں کے تو لاشیں لائے گئے خیمہ گاہ میں, لیکن امام عالی مرتبہ جس وقت شہزادہ قاسم کی میت لے کر آئے ہیں تو لاشا نظر نہیں آتا تھا, ان کی گٹھڑی باندھ کر لایا گیا. اور کسی نے کیا خوب اس کے اوپر کہا ہے, ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے تھے اٹھا کر, ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے تھے اٹھا کر, اس میں ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا. اس شہزادے کا بدن گھوڑوں کے سموں کے تلے روندا گیا, اس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا. یہی بات میں نے شروع میں کی تھی کہ جو یہ انتہائی خوبصورت سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ میں نے مماثلت کی بات کی تھی, تو نہ صرف یہ کہ یہ حسن و جمال میں ان کی مثال تھے, ان کے ساتھ مماثلت رکھتے تھے, ان کی شہادت بھی سید الشہداء کی مثل تھے. ان کا جسم چیر کر اس میں سے ان کا کلیجہ نکالا گیا اور ایک ان کے جسم کو گھوڑوں کے سموں کے تلے زندہ پامال کر دیا گیا. تو جنہوں نے یہ کام کیا, کیا وہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر کا ایک قطرہ بھی لے سکیں گے؟ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ لعنت ہو قاتلان شہزادگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زمین و آسمان نے جن پر لعنت کی, جن پر کائنات کی ہر چیز نے لعنت کی,
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں جس نے اسے ایذا دی، جس نے حسن کو ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو غضب نہ کیا. اور دیکھیں اللہ کے غضب کے یقیناً مستحق ہیں وہ لوگ، اور اللہ کو کوئی ایذا تو نہیں دے سکتا، ہاں ضرور اللہ کے غضب کو آواز دے سکتا ہے، اللہ کے غضب کو آواز دے سکتا ہے. اور دیکھیے یہ جو تصویریں تھیں، یہ جو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یہ جو جن کی شکل کبھی ان کی بیٹی سے ملتی ہے، کسی کی شکل ان کے داماد سے ملتی ہے، کسی کی شکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، انہوں نے عطرت سادات کو پامال کر دیا. بے شک شباب اون محمد علیہ السلام کی قربانی کو بھی ہم دیکھتے ہیں جب، تو ہمیں ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کے جذبہ جہاد، جذبہ شہادت کے اوپر کروڑوں سلام پیش کرنے کا جی چاہتا ہے. بالکل جی. دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ جب خیمہ حسینی لگے تو جناب اون محمد کے خیمے اگر آپ دیکھیں تو الگ لگے ہوئے ہیں. جو حکمت اس میں یہ ہے، بی بی نے، میرے مولا سے میں نے کہا نا، پہلے بھی کہا کہ یہ قربانی ہے، میں نے فدیہ دے چکی ہوں. میں جب ان بچوں کے جانے کا وقت آیا اور ان بچوں کو جانے کے لیے تیار ہو کر یہ اپنے ماموں کے پاس آئے کہ اے آقا ہمیں جانے کی اجازت دیجیے، تو امام علی مقام نے کیا کہا کہ میں وہ بھائی نہیں بن سکتا جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کی گود اجاڑ دے، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. بچے دوبارہ ماموں کے پاس آئے کہ آپ کو اپنی والدہ کا واسطہ ہمیں جانے کی اجازت دے دیجیے. امام علی مقام نے پھر کہا نہیں، میں اپنے گود کے پالوں کو، اپنی بہن کے جگر گوشوں کو اپنی نظروں کے سامنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہوتا نہیں دیکھ سکتا. یہ بچے اپنی ماں کے خیمے میں آئے اور اپنی ماں سے التجا کی کہ آپ ثانیہ زہرا ہیں، آپ کی بات آپ کا بھائی نہیں ٹالتا، آپ ہماری طرف سے واسطہ بن کر جائیے، آپ ہماری طرف سے ہمارے ماموں کی بارگاہ میں فریاد کیجئے اور ہمارے ماموں سے کہیے کہ خیمے میں بچے پیاسے ہیں، ہمیں مشق دے دیجئے، ہم پانی ہی لے آئیں گے، ہمیں بس اتنی ہی اجازت دیجئے. بی بی زینب سلام اللہ گئیں بھائی کی بارگاہ میں اور کہنے لگی کہ حسین میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اس موقع پر کہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی. حسین زینب کی قربانی کو قبول کرو، اس زینب کے حقیر نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو. امام علی مقام نے اشکوں سے اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں کو قربانی کی اجازت دی. اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہر ماں نے اپنی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجا، لیکن یہاں پر میری بیوی نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا. جناب عباس نے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہیں کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. بالکل جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو تیار کیا، امامہ باندھا، چھوٹی سی تلواریں لگائیں، پٹکے باندھے، ہاتھوں میں مشق دی، اور یہ بچے خیمہ حسینی سے نکلے. یہاں پر ایک عظیم منظر چشم فلک نے دیکھا کہ جب کوئی بچہ جاتا تھا تو ماں دروازے تک، در خیمہ تک الوداع کہنے آتی تھی. یہاں بی بی در خیمہ تک الوداع بھی کہنے نہ آئی، بچے مڑ کر دیکھتے رہے کہ کہیں ماں کی آخری دیدار مل جائے. چشم فلک نے دیکھا کہ خیمہ زینبیہ میں بی بی نے جانماز بچائی اور سجدے میں سر رکھا، پروردگار تو نے آج مجھے اپنی بارگاہ میں سرخرو کر دیا، بس میری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. جب یہ بچے جا رہے تھے اور امام علی مقام نے کہا کہ اپنی ماں سے آخری رخصت کے لیے آؤ، تو میری بیوی نے ایک جملہ کہا کہ شیر مادر کی لاج رکھنا اللہ، اور مجھے میری ماں کے سامنے سرخرو ہونے دینا، مجھے میرے نانا کے سامنے سرخرو ہونے دینا. یہ بچے گئے، شجاعت کے جوہر دکھائے، اور صرف شجاعت کے جوہر نہیں دکھائے. عرب میں ایک رواج ہے کہ جنگ سے پہلے رجز پڑھا کرتے ہیں. ان بچوں نے رجز پڑھا، رجز پڑھتے ہوئے کہا کہ کوئی ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے، ہم سبحان اللہ، حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے کوئی ہیں. ہمیں بچہ نہ سمجھنا، کوئی ہمیں کم سن نہ سمجھنا، ہم شجاعت میں کامل ہیں، ہماری عمریں کم صحیح لیکن ہمارے جذبے جوان ہیں. ان بچوں نے جنگ کی، بہت سے لوگوں کو جہنم واصل کیا، اور تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ فرات کی طرف جانے لگے. جب فرات کی طرف جانے لگے پانی لینے کے لیے، ان کے ہاتھوں میں کیونکہ مشق تھی، انہوں نے کہا کہ خیمہ حسینی میں جو بچے پیاسے ہیں، بالخصوص جو سکینہ پیاسی ہے، اس کے لیے پانی لے جائیں. جب یہ جانے لگے فرات کی طرف پانی لینے کے لیے، تو فوج لشکر یزیدی میں ہلچل مچ گئی. انہوں نے کہا یہ بچے اگر پانی لے جائیں گے تو پھر ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا، چاروں طرف سے ان پر حملہ کرو. کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے بھالے آئے. اچھا، ایک کربلا میں ایک کمال ہے،
شقی القلب ہونے کی انتہا ہے، سخت دلوں کی انتہا ہے، انتہا ہے باطلیت کی، انتہا ہے شقی القلب ہونے کی۔ جب چاروں طرف سے شہزادوں کو گھیر لیا گیا تو شہزادے گھوڑوں سے نیچے گر گئے، کہیں جسم پر تیر لگے ہیں، کہیں تلوار لگی ہے، کہیں پر سینے پر برچھی لگی ہے، کہیں پشت پر برچھی لگی ہے، کہیں تلواروں کے زخم ہے۔ بس ایک آواز آئی، اے چچا، اے ماموں ہمارا آخری سلام، اے اماں ہمارا آخری سلام۔ امام علی مقام دوڑتے ہوئے مثل شیر جنازوں پہ پہنچے، دیکھا ایک بچہ شہید ہو چکا۔ ایک بچے کا لاشا اٹھایا، امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے۔ جب خیمے میں آئے دیکھا بہن ابھی تک سجدے میں ہے اور شکر ادا کر رہی ہے پروردگار کا کہ تو نے میری اپنی بارگاہ میں میری قربانی کو قبول کر لیا۔ امام علی مقام جب دونوں بچوں کو لے کر خیمے میں آئے، ایک شہید ہو گیا اور ایک کی ابھی سانسیں چل رہی ہیں، تو میرے مولا نے کہا ہے زینب میں حجت خدا ہوں، اس وقت میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کا آخری دیدار کرو۔ علی کی بیٹی مثل شیر اپنے بچوں کے جنازوں پہ آئی۔ جزاک اللہ شباب، آپ کا بہت شکریہ، ضیاء آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، شہزادہ قاسم کی روح، شہزادہ اون محمد علیہ السلام کی روح زبان حال سے آج بھی پکار پکار کے امت محمدیہ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری یہ اصل ایمان ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، اور نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ اللہ ہمیں اس جینے سے بچا لے کہ جس میں نبی علیہ السلام کی محبت شامل نہ ہو، جس میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل نہ ہو، جس میں اس پیاس کا احساس شامل نہ ہو، جن میں ان قربانیوں کا احساس شامل نہ ہو۔ سلام ہے ان شہداء کی روحوں کو، سلام ہے ان غازیوں کی روحوں کو، سلام ہے ان جذبوں کو۔ یہ ذکر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔